बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं पाकिस्तान न्यूज़। नाजरीन, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। नाजरीन, उस्मान डार का इंटरव्यू कामरान शाहिद को दिया और 1-2 घंटों के बाद उस इंटरव्यू को जिस तरीके से फ्लॉप किया गया, उनकी तफसीलात क्या हैं और कामरान शाहिद को उस्मान डार ने सिलेक्ट क्यों किया, सवाल उठ गए। और दूसरी बात है कि शहबाज शरीफ को जिस तरीके से अपने ही हलके में लोगों ने जो है घेर लिया, वहाँ पर लोगों ने जिस तरीके से जो गालिम गलौज की, उनकी तफसीलात क्या हैं कि अपने हलके में क्या नून लीग को अब तमाम तर चीज़ें फेस करनी पड़ेंगी, या जिस तरीके से नवाज शरीफ आ रहे हैं 21 अक्टूबर को, क्या वो खड्डाई में पड़ गया, ये तमाम तर चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। और तीसरी बात, इमरान खान साहब के बर्थडे है आज, जिस तरीके की वहाँ की लीडरशिप ने कॉल दी थी कि हम वहाँ पे जमान पार्क जाकर वहाँ पर इमरान साहब को बर्थडे विश करेंगे और उसके लिए दुआ करेंगे ताकि उनकी जो रिहाई है या उसके हवाले से चीज़ें हैं, क्या ये मुमकिन हो पाएगा कि वहाँ की पुलिस जो है ये जो प्रोग्राम है वो कामयाब हो पाएगा, ये तफसीलात आपको आज बता दूंगा। तो नाज़रीन, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि उस्मान डार ने जो इंटरव्यू दिया था कामरान शाहिद को, कामरान शाहिद का इंतखाब उस्मान डार ने क्यों किया, ये सवालात सोशल मीडिया पे गर्दिश कर रहे हैं। और दूसरी बात, जब भी कोई किससे इंटरव्यू लेता है तो वो उसके घर जाता है, ना कि इंटरव्यू लेने वाले के घर बंदा आता है। तो ये दूसरा सवाल तो यहाँ से शुरू होता है। और तीसरी बात ये होती है कि जिस तरीके से वो इंटरव्यू चलाया गया और जिस तरीके से वहाँ पर दौड़कर शख्स भागा और अपनी जो फीकी सी मुस्कुराहट थी अपने चेहरे के ऊपर, उस चेहरे के पीछे बड़े सवालात हैं कि उनकी बॉडी लैंग्वेज और उसकी तमाम तर चीज़ें उसके साथ मैच नहीं कर रही थी। तो जो है उस्मान डार ने कल इंटरव्यू दिया और उसमें ये कहा कि जो 9 मई का सान्या है वो इमरान खान साहब की प्लानिंग थी और ये तमाम तर चीज़ें जो कही गई थी वो इमरान खान की तरफ से की थी। दूसरा सवाल ये उससे किया गया कि आप 5 महीने से कहाँ थे। उसने कहा कि मैं 5 महीने से ये सोच रहा था कि मुझे किस नज़रिए के साथ जाना है, मुझे क्या करना है, और किस तरीके से वो सोच रहा था कि आज उसको ख़याल आया कि मुझे जो है अपने इस्टेब्लिशमेंट के साथ जाना है, फ़ौज को। और इमरान खान का जो बयानिया था वो इस्टेब्लिशमेंट को और आर्मी चीफ आसिम मुनीर को उनके ओहदे से हटाना या उसको रोकने की प्लानिंग थी। ये तमाम तर और ये सुल्तानी गवाह बनने की कोशिश हो रही थी। मगर यहाँ पे सवालात ये जन्म देते हैं कि कामरान शाहिद को सिलेक्ट क्यों किया गया, और ये कहा गया कि वो अपनी मर्ज़ी से कहीं छुपे हुए। तो अगर मर्ज़ी से कहीं छुपे हुए थे तो नाजरीन वो इंटरव्यू उस जगह पे भी जो है ना उसको बुला कर दे सकते थे जहाँ पर वो छुपे हुए थे, उसके बाद भी आज़ाद हो सकते थे। मगर कल के दिन 2 दिन पहले उस्मान डार के भाई का एक इंटरव्यू नशर होता है सोशल मीडिया पे। वो वाज़े कहता है कि ड्राइवर को वहाँ पर रिहा किया गया, हमें ड्राइवर ने बताया, जो ड्राइवर के सामने उस्मान डार को गिरफ़्तार किया गया। तो उस दौरानिया ही उस्मान डार को लातों और घूसों की बरसात की गई और जिस तरीके से उसके साथ तशद्दुद किया। और क्या हम सियासी रहनुमा हैं, हम कोई टेररिस्ट नहीं हैं, हम कोई दहशतगर्द नहीं हैं, जिस तरीके से हमारे साथ ये बर्ताव रखा गया है। और उसमें वाज़े किया गया कि ये लोगों ने अगवा किया है। और ये दूसरी बात ये भी आ जाती है कि उनके वकील ने भी, और जो सिंध का जो इंटीरियर मिनिस्टर है वो यही कह रहा है, वज़ीर दाखिला यही कह रहा है कि उनकी FIR कटी हुई थी। ऑन नेशनल TV पे ये बात करता है कि उस्मान डार को बिल्कुल गिरफ़्तार किया गया है, उसके खिलाफ़ FIR थी। तो यहाँ पर एक सिटिंग जिस निगरान जो इंटीरियर मिनिस्टर है सिंध का, वो कह रहा है कि हमने गिरफ़्तार किया है, और एक चैनल पे बैठ के कह रहा है कि मैं अपनी मर्ज़ी से छुपा हुआ था।
تو قانون یہ کہتا ہے کہ آپ کے ایک تو آن ایئر بیٹھ کر نیشنل ٹی وی پہ ایک شخص کہہ رہا ہے کہ ہم نے گرفتار کیا ہے، اور اس کی فیملی نے باقاعدہ ایف آئی آر درج کی ہوئی تھی۔ جب ایف آئی آر درج کی گئی اس کے بعد ملیر کراچی کے اندر اور جج جو کراچی گئے اس نے باقاعدہ وہ یہ نوٹس ایشو کیے کہ 19 تاریخ اکتوبر کو ان کو پیش کرنا ہے۔ تو ناظرین یہ انٹرویو ایک پلان تھا، کیونکہ آج پاکستان کی جو قوم ہے روٹی کھاتی ہے، گھاس نہیں کھاتی۔ تو کہنے کا مقصد یہاں پر یہ ہے کہ کمپنی کا واقعی کوئی دماغ کام نہیں کر رہا، یا اس طریقے کی واردات جو کر رہے ہیں ناظرین، یہ وہ لوگ کرتے ہیں جو مڈل پاس میٹرک پاس لوگ حرکتیں کرتے ہیں۔ تو ان کو یہ سمجھ آنی چاہیے کہ عوام اب وہ جاگ چکی ہے، عوام نے یہ اپنے آپ کو واضح طریقے سے رکھا ہے کہ ہم حقیقی آزادی کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، ہم ان سے لیڈرشپ کے پیچھے کھڑے ہوئے ہیں جو پاکستان کے ساتھ مخلص ہے۔ تو یہ زور زبردستی اس لوگوں کو کیوں بیچ میں لے کر آ رہے ہیں، یا یہ فیصلہ عوام کو کرنے دیجیے، جو عوام فیصلہ کرے گی وہی پاکستان کے اندر جو ہے قابل قبول ہوگا۔ تو یہ انٹرویو ہوا، اس کے 2 گھنٹے تک ہائپ رہی، اور اس کے بعد اس کی والدہ کا ایک انٹرویو آ جاتا ہے ناظرین، اور اس انٹرویو کے اندر اس کی والدہ اٹیپ کرتی ہے خواجہ آصف کے اوپر۔ خواجہ آصف کو یہ کلیئر بول دیتی ہے کہ آپ نے جو کرنا تھا کر لیا۔ ان کو عثمان ڈار کو گن پوائنٹ پہ، ناظرین گن پوائنٹ پہ ان سے انٹرویو لیا گیا ہے۔ ان کی والدہ یہ کہہ رہی ہے، اب والدہ کو بھی یہ پتہ نہیں تھا کہ یہ انٹرویو ہوگا، اور اس کے بھائی کو بھی پتہ نہیں ہے کہ اسے رابطہ کس طرح کرنا ہے۔ تو کامران خان نے کس نمبر سے اس سے رابطہ کیا، یا اس نے کس نمبر سے اس سے رابطہ کیا، اور کون اس کو لے کر آیا، کس طریقے کے لے کر آیا، تو یہ سوالات جنم لے رہے ہیں کہ یہ جو ڈرامہ تھا وہ ڈرامہ رات کو ہی فلاپ ہو گیا اس کی والدہ کے پروگرام کے بعد۔ مگر اس کی والدہ جس طرح ویڈیو اپلوڈ کیا کہ میں اب سیاست کروں گی، اگر آپ نے فیصل آباد کے اندر خواجہ آصف کو کہا کہ الیکشن لڑنا چاہتے ہیں تو ہم آپ کے ساتھ الیکشن لڑیں گے، آپ نے میرا مقابلہ کرنا ہے۔ عثمان ڈار نے سیاست چھوڑی ہے، میں نے سیاست نہیں چھوڑی۔ تو ناظرین یہ بڑی پیش رفتی، ایک خدائی مدد آ گئی عمران خان کو۔ اگر وہ ان کی والدہ جو ہے بیان نہ دیتی تو شاید اس پہ ایک قانونی کارروائی کی جاتی اور عمران خان کو مزید مشکلات ہو سکتی تھی۔ بٹ اس بیان کے بعد عمران خان کی ایک آسانی ہو گئی، اور اس کی والدہ عمران خان کے نظریے کے ساتھ اسٹینڈ کر رہی ہے۔ تو ناظرین یہ جو عثمان ڈار کا ایک پلان تھا وہ ایک پلان فلاپ ہو گیا، آپ نے دیکھا جس طریقے سے اسے انٹرویو لیا گیا۔ دوسرا، شہباز شریف لاہور پہنچے، اپنے ہی حلقے میں گئے، اور وہاں پر لوگوں نے ان کی گاڑی کو گھیر لیا، اور وہاں پر ان کے ساتھ جو بدتمیزی کی گئی ناظرین نہیں کرنی چاہیے۔ سابق وزیر اعظم ہے، اور جو لوگ ہیں ظاہر بات ہے غصہ ہے، اس ٹائم عوام غصہ ہے ان لوگوں کے اوپر، جس طرح ان لوگوں نے ملک کو اس نہج پہ لے کر آئے ہیں جہاں پر نکلنا اتنا مشکل ہو گیا ہے ناظرین کہ اب پاکستان تقریباً کم سے کم 10 سال کے لیے 15 سال کے لیے پیچھے چلا گیا ہے۔ اب یہ 2035 سے بھی اگر آگے نکل گیا تو یہ بڑی بات ہوگی۔ تو عوام نے وہاں پر اب کھڑے ہو کر اسی کے حلقے میں ان کو گالیاں گلوچ دی اور اس کی گاڑی کو گھیر دیا۔ اب نون لیگ کی سیاست ویسے دفن ہونے جا رہی تھی، اور اس واقعے کے بعد اور دفن ہو گئی۔ ان کی اصل وجہ یہ ہے کہ ان کی کارکردگی اور جس طریقے سے یہ لوگ واردات پاکستان کی عوام کے اوپر ڈالتے ہیں، تو آج عوام نے ان کو جواب دے دیا۔ اب 21 اکتوبر والا جو پلان تھا اس کے اوپر جو کچھ نون لیگی ہیں وہ یہ تحفظات کر رہے ہیں کہ نواز شریف کو 21 تاریخ کو نہیں آنا چاہیے، کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف کو آنا چاہیے۔ یہ ایک بحث چڑھ گئی ہے، ڈسکشن ہو رہی ہے کیا یہ جو ٹائم دیا گیا تھا 21 اکتوبر کو، اب یہ لگتا ہے کہ یہ نواز شریف اب پاکستان نہیں آئیں گے، اور یہ بڑا الارمنگ ہوگا کہ جن لوگوں نے ایک ہائپ کریٹ کی تھی کہ ہم 10 لاکھ یا 15 لاکھ لوگ جو ہیں لے کر جائیں گے۔
تو لے کر جانے کے بعد اب یہ ان کے ساتھ مسئلہ ہو گیا ہے کہ لوگ تو یہاں گالیاں دے رہے ہیں، لوگوں کو اکٹھا کرنا بڑا مشکل ہو گیا ہے کہ یہ لوگوں کو اکٹھا کیسے کریں گے۔ تو اس طریقے سے نون لیگ کی سیاست اور نواز شریف کا جو بیانیہ اور نواز شریف کا آنا کھڈائی میں پڑ گیا ہے، یہ ایک بڑا مشکل معاملہ ہو چکا ہے، گمبھیر ہو چکا ہے کہ یہ پاکستان آئیں گے۔ اب لگتا نہیں ہے کہ یہ پاکستان آئیں گے، جس طرح کی ان کی کارکردگی، جس طرح کے یہاں کے لوگوں کی ان کی کارکردگی ہے کہ لوگ ان کے ساتھ نہیں ہیں۔ اب یہ قبولیت تو ہے، مقبولیت نہیں ہے، اب دونوں طرف یہ پھنسے۔ اب قبولیت والے بھی یہ سوچ رہے ہیں کہ ہم ان کو کیسے کریں، اگر ہم الیکشن کروائیں گے اس طریقے کی تو دنیا میں ہمارا کنٹروورشل بنے گا، دنیا میں ہم کس طریقے سے ہم فیس کریں گے۔ تو یہاں پر جو ان کا جو پکچر ہے وہ ابھی فلاپ ہو چکی ہے۔ تیسری ناظرین، آج عمران خان صاحب کا برتھڈے تھا اور ان کے لوگوں نے یہ فیصلہ کیا کہ زمان پارک کے آگے جا کر ہم جو ہے وہاں پہ کیک کاٹیں گے اور اس کے لیے دعا کی خیریت کی دعا مانگیں گے، قرآن خوانی کریں گے، تو تاکہ عمران خان کے جو اوپر مشکلات ہیں یا ان کی صحت کے حوالے سے یہ دعا کی جائے گی۔ تو وہاں پر عوام پہنچنے سے پہلے وہاں پر فوج کی نفری ناظرین پہنچ گئی ہے۔ اب ریاست اتنی کمزور ہو گئی ہے کہ وہاں پر قرآن خوانی اور کیک کاٹنے سے بھی ان کو خوف آ رہا ہے۔ اٹ مینس کہ ان کے جھنڈے اور ان کے لوگ اکٹھے ہونے سے بھی ان کو یہ خوف ہو رہا ہے کہیں یہ ویڈیو سوشل میڈیا کسی چینل پہ اگر چلی گئی کہ عمران خان کی مقبولیت ابھی تک برقرار ہے، کہ ہم کہاں پر جائیں گے، ہم کس طریقے سے ان کو فیس کریں گے۔ ناظرین، اصل وجہ یہ ہے کہ ان لوگوں کو وہاں پر وین بھی پہنچائی گئی ہے۔ اب یہ کہا جا رہا ہے کہ ان کے اوپر نہ کوئی دفعہ 144 ہے، نہ کوئی ایسی چیز ہے، کیونکہ 3 دن پہلے نواز شریف نون لیگ کی قیادت نے جلسہ کیا۔ اب مجھے بتائیں، وہ تو جلسہ تو نہیں تھا، جلسی تھی، یا سمجھیں کہ جلسی سے بھی ایک گلی میں ایک جو ہے جلسہ کیا گیا۔ تو پاکستان تحریک انصاف پر ابھی تک نہ کوئی قانونی طور پہ اس کو کوئی بینڈ کیا گیا ہے، نہ قانونی طور پر اس کو ڈکلیئر کیا گیا ہے۔ تو کس قانون کے تحت پاکستان تحریک انصاف کے ورکر کو اور اس کی لیڈرشپ کو روکا جا رہا ہے؟ تو یہ سوال سامنے آ رہے ہیں کہ یہ بدنیتی پہ یہ ساری چیزیں ہیں کہ ایک ہی پارٹی کو آپ ٹارگٹ کریں اور تاکہ پنجاب کے اندر پاکستان تحریک انصاف کا نام نشان نہ ہو۔ مگر یہ ممکن ناظرین اب اس لیے نہیں ہے کہ لوگ وہاں کے جاگ اٹھے ہیں اور لوگ جس طرح اکٹھے ہو رہے ہیں اور جس طرح کی وہاں پہ کچھ لیڈرشپ وہاں پہ جمی ہوئی ہے اور وہاں پر جس طرح لوگوں نے قربانی دی ہے پنجاب کے، اب ممکن نہیں ہے کہ نون لیگ کو کوئی اسپیس ملے۔ تو اب پاکستان تحریک انصاف کے اس دن کے اوپر بھی ان کو خوف آ رہا ہے کہ عمران خان کی مقبولیت جو ہے وہ دنیا دیکھے یا وہ میڈیا پہ آ جائے۔ تو اصل وجہ یہی ہے، آج وہاں پر پروگرام کو روکا جا رہا ہے اور یہ روک دیں گے اور وہاں پر لوگوں کو گرفتار کیا جائے گا۔ یہ تمام تر چیزیں جو ہے وہ غیر اخلاقی اور غیر قانونی ہے کہ ایک ہی سیاسی پارٹی کو آپ ٹارگٹ کریں، یہ کہیں پر بھی یہ نہیں ہوتا۔ اور الیکشن کمیشن کو یہ دیکھنا پڑے گا کہ یہ جو وزیر اعلیٰ ہیں غیر جانبدار ہیں یا جانبدار ہیں، اس پہ اوپر ایکشن ہونا چاہیے۔ یہ کام جو ہے الیکشن کمیشن کا ہے، کسی پولیس کا یا کسی جو نگران وزیر اعلیٰ جو غیر قانونی وزیر اعلیٰ ابھی بیٹھے ہوئے ہیں اس پارٹی کو روکنے کے لیے، ان کا کس قانون کے تحت یہ جو ہے وہ ایکشن لے رہے ہیں۔ تو ناظرین، یہ تمام طرح ڈیٹیل جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔